अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अकोला में रफ़ीक सर जो किसी वक्त पूना तशरीफ़ ले गए थे और हमारे जाकिर भाई से उन्होंने मुलाकात की थी, एक विजन वहाँ से लेकर आए और माशाल्लाह आज ये एक खूबसूरत गुलदस्ता पूरे विदर्भ के एनजीओज का यहाँ पर बैठा है। मुमकिन है कि बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ मकामात से दूर दराज से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, कुछ उम्मीदें आरज़ुएं लेकर आए होंगे, वो पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन हमने आज एक पहल की है, एक शुरुआत की है और ये तय किया है कि जो मुख्तलिफ एनजीओज अलग अलग फील्ड में काम करती हैं, इंशाअल्लाह महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के तहत हम लोग सब मिलजुल कर काम करेंगे। मैं एक मिनट में आपको बताऊं कि ये जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसका हमारे पास बेसिक इस्लामिक कंसेप्ट क्या है। ये कोई मॉडर्न एज में शुरू किया जाने वाला काम गैरों के जरिए जिसको हमने अडॉप्ट किया हो, ऐसा नहीं है। आपको पता होगा, सीरत आपने पढ़ी है, मक्का मुअज़्ज़मा में कोई हुकूमत नहीं थी, मुख्तलिफ कबाइल की दादागिरियां थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि बाहर से ताजिर आते, अपना सामान बेचते, जो ताकतवर होता वो उससे सामान खरीद लेता, कभी रकम अदा नहीं करता, कभी सामान छीन लेता, कमजोरों पर जुल्म होता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक एनजीओ कायम की थी। क्या कायम की थी? एनजीओ कायम की थी। देखिए, अल्फाज बदल सकते हैं लेकिन कंसेप्ट वही है। अल्लाह के रसूल ने मक्का के चंद जिम्मेदार लोगों को जमा किया और कहा कि यह बहुत बुरी बात है कि बाहर से कोई हमारे शहर में आए और उस पर जुल्म हो। तो जुल्म किसी पर भी हो, जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। और अल्लाह के रसूल ने उस वक्त एक एनजीओ कायम की, सीरत की किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा उसका नाम, उसको हल्फुल फजूल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें फजल नामी 4 लोग थे, इसलिए उसका नाम पड़ा हल्फुल फजूल। इन सब ने मिलकर हलफ उठाया था, कसम खाया था कि हम मक्का में किसी पर जुल्म नहीं होने देंगे। ये आपके एनजीओ का बेसिक कंसेप्ट है। सब लोग ये नियत करें कि हम जो एनजीओ चला रहे हैं, हम इसलिए चला रहे हैं, वो चाहे रिफाही काम हो, फलाही काम हो, सोशल हो, एजुकेशनल हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा कंसेप्ट ये है कि जिस आदमी का जो हक है उसको मिलना चाहिए। जुल्म की डेफिनेशन क्या है? जुल्म की तारीफ यह है कि आदमी को उसका हक न दिया जाए या आदमी उससे उसका हक छीन लिया जाए, यह जुल्म की तारीफ है। तो हम लोग जुल्म के खिलाफ रिफाही, फलाही, सोशल, वेलफेयर, एजुकेशनल, मल्टीपर्पज लेवल के जो काम कर रहे हैं, इसकी बुनियाद वो हल्फुल फजूल हमारे पास है। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे पर काम करने के लिए जमा हुए। मैं इसके लिए बहुत इखलास के साथ, रस्मन ट्रेडिशनल नहीं बल्कि इखलास के साथ, दिल के गहराइयों से हमारे जाकिर भाई सैकलगर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र एनजीओ फोरम की बुनियाद रखी। और ख़ास तौर से मेरे साथी, मेरे भाई रफ़ीक सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने विदर्भ में इसको परवान चढ़ाया। और फिर रफ़ीक सर के साथ उनकी पूरी टीम है, डॉक्टर जुबैर नदीम है, परवेज सर हैं, खालिद मिर्जा हैं, ये सब लोग मिलकर जो मेहनतें कर रहे हैं, मैं इन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। 2-5 मिनट में मुझे अपने मौजू पर गुफ्तगू करनी है। मेरा मौजू है, इन लोगों ने दे दिया मुझे, पावर ऑफ एनजीओ फोरम। कि एनजीओ फोरम का पावर क्या है या क्या हो सकता है, क्यों एनजीओ फोरम बनना चाहिए, क्यों हमने उससे जुड़ना चाहिए, और अपनी एनजीओ चलाने के साथ, एनजीओ फोरम के साथ जुड़कर क्या फवायद हासिल किए जा सकते हैं।
تو سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ این جی او فورم کا مطلب آپ کو مرج نہیں کرنا ہے، اپنی این جی او کو این جی او فورم میں مرج نہیں کرنا ہے. آپ کو اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان، اپنا ورک ختم نہیں کرنا ہے. آپ کی پہچان، آپ کی آئیڈینٹی، آپ کا ورک باقی رہے گا. جس اسٹائل میں آپ کر رہے ہیں، جس فیلڈ میں آپ کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے پوری طرح آزاد بھی ہیں. آپ کی این جی او رجسٹر ہے، آپ کے پاس بائی لاز ہے، آپ کے پاس کام کرنے کا طریقہ ہے. آپ کی این جی او کہیں ختم نہیں ہوگی، آئیڈینٹی ختم نہیں ہوگی، کام ختم نہیں ہوگا. لیکن آپ این جی او فورم سے جب جڑیں گے تو ایک بڑا کام یہ ہوگا، جیسے آج صبح ہوا ہے کہ 5, 7, 10 لوگ مل کر کوئی این جی او چلاتے ہیں. اس کا کتنا امپریشن ہوتا ہے، کتنا اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن آج مائنورٹی این جی او فورم اکولا کی طرف سے اس سیمینار میں آر ڈی سی کلیکٹر آئے اور ان کے سامنے ہمارے ذاکر بھائی نے جو نمائندگی کی ہے ہمارے این جی اوز کی، میں سمجھتا ہوں غیر معمولی ہے. اور آر ڈی سی ایگزیکٹو کلاس 1 آفس لیول کا آفیسر ہے. وہ نہ صرف یہ کہ اس نے اپنی ساری بات سنی، بلکہ اس گفتگو کا اثر تھا کہ وہ بیٹھے رہے، ساتھ میں کھانا بھی کھایا. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جب اکولا کی این جی اوز ان کے پاس جائیں گی تو وہ ضرور آپ کی طرف توجہ دیں گے. تو این جی او فورم کے ذریعے قوم کی نمائندگی ہوتی ہے. یہ مختلف ڈسٹرکٹ پلیسز سے جو لوگ آئے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے یہاں ایک چھوٹی صحیح، پورے ودرب کی نہیں، اپنے شہر کی ایک کانفرنس رکھیں. اس میں جو آپ کا مائنورٹی ڈیولپمنٹ آفیسر ہے اس کو بلائیں اور ذاکر بھائی کو ضرور بلائیں. اور اس کے ستکار کرنے کے بعد اس کی تقریر سے پہلے ذاکر بھائی کو بولیں کہ آپ اپنا گانا بجانا ویسے ہی کریں جیسے یہاں کیا مراٹھی میں آپ نے. آپ کو معلوم ہے ضمیر جاگتا ہے اس سے ضمیر. وہ بڑے پیارے پیارے انداز میں جو ہے شال میں لپیٹ لپیٹ کر دے رہے تھے ذاکر بھائی کہ آیوگ کو اٹھائے تلا شودھاوس لگتے. صحیح بات ہے، آیوگ ہی نہیں ہے، کوئی کمیٹی بنی نہیں، کام ہوا نہیں. تو جس طرح انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں شوگر کوٹڈ ٹیبلٹس دی ہیں، آپ یہ کام کیجئے. این جی او فورم کے ذریعے ہم قوم کی مؤثر نمائندگی کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، الگ الگ این جی اوز کام کر رہی ہیں الگ الگ فیلڈ میں، لیکن سب این جی اوز جمع ہو کر جب حکومت کے پاس اپنی کوئی ڈیمانڈ لے کر جاتی ہے تو حکومت پر اس کا اثر پڑتا ہے. میں چلا گیا، آپ چلے گئے، آپ چلے گئے. ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے اصل میں کہ تھوڑا سا جب اخلاص کم ہوتا ہے تو کام سے زیادہ دکھاوا آ جاتا ہے. تو جو میمورنڈم دینا اور اس کے وقت سب ہاتھ لگا لگا کے فوٹو جو اتارتے ہیں نا، میرے نہیں بھی لگ رہا تو یوں ہاتھ کرتا ہے. تو وہ تو صرف جو ہے کام برائے کام ہے. لیکن جب ساری این جی اوز مل کر کسی ڈیمانڈ کو لے کر اس کے کنسرننگ آفیسر کے پاس جاتی ہے تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے کہ بھئی اکولا سٹی کی ساری این جی اوز مل کر یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ودرب کے 11 ڈسٹرکٹ اور تقریباً جو ہے 56-57 جو تحصیل پلیسز ہیں، یہ تحصیل پلیسز پر ہمارے این جی اوز یا تو این جی او فورم کے ذریعے یا انڈیویجولی اپنے اپنے لیٹر ہیڈ پر بھی کوئی پرٹیکولر ایک ڈیمانڈ اگر کرتے ہیں، اس کا اثر پڑے گا، لازماً اس کا اثر پڑے گا. تو ایک دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو اسکیمز بناتی ہے نا، جیسے یہ اسکیمیں تو ہمارے پاس بہت چھوٹے انداز میں ابھی آئی ہیں، چونکہ دن بھر کا یہ ساری چیزیں اس میں سمیٹنا تھا تو وہ سب آ نہیں سکی. ہم نے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کے سامنے یہاں مہمانان نے رکھی ہیں، ورنہ گورنمنٹ کے لاکھوں کروڑ روپے کا فنڈ این جی اوز کے لیے ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ اس کو وصول نہیں کر پاتے ہیں. بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ مائنورٹیز کے نام پر جو فنڈ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے سینٹرل اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے، اس کا 80% نان مائنورٹی کمیونٹی لے کر چلی جاتی ہے. 80% میرے پاس سروے ہے، وہ اعداد و شمار فیکٹس اینڈ فیگرز وہاں پر پیش کرتی ہیں کہ ہم نے مائنورٹی کے اتنے اتنے بچوں کو
تربیت دے دی, ان کا یہ فائدہ کرا دیا. یوتمال شہر میں ایک NGO ہے, اس کے پاس 50 لوگ کام کرنے والے ہیں, اور روزانہ کاغذ پر وہ 1 سے 1.5 کروڑ روپے خرچ بتاتا ہے. یہ جو ہماری الیکشن یادی ہوتی ہے, وہ الیکشن یادی جمع کر لیتے ہیں, اس میں سے نام نکال رہے ہیں, ایڈریس نکال رہے ہیں, والد کا نام ہے, عمر ہے, سب مل جاتا ہے اس میں, اور وہ سب جو ہے کاغذات پر کر کے دیے جاتے ہیں. ہزاروں کروڑ روپے گورنمنٹ اسکیموں کے لیے الوکیٹ کرتی ہے اپنے بجٹ میں, لیکن کچھ ریالٹیز ہوتی ہیں, کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر کام کرنا ہے. ہم لوگ جو ہے اس پر اگر مل کر کام کرتے ہیں, مجھے معلوم ہے میرے محلے کے مسائل کیا ہیں, تمام NGO مل کر کوئی ایک مسئلہ اگر اٹھاتے ہیں اور حکومت سے اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم گورنمنٹ کی اسکیم پر نظر, پالیسی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. پالیسی میکنگ جو ایڈمنسٹریشن کا ایک بڑا کام ہے, ہماری NGOز گورنمنٹ کی پالیسی میکنگ پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. اس کی ایک بہت بڑی مثال RSS ہے. زندگی کی کون سی ایسی فیلڈ ہے, ابھی جو ویژن بتایا ہے اور جو مشن بتایا ہے ذاکر بھائی نے, اس سے کم 100 گنا زیادہ وہ فیلڈ میں پریکٹیکلی ابھی کام کر رہے ہیں, اور ان کے پاس سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں NGOز ہیں. ہر جگہ انہوں نے NGOز رجسٹرڈ کروائی, اور ان NGOز کے ذریعے وہ گورنمنٹ سے نہ صرف یہ کہ فنڈ حاصل کرتے ہیں بلکہ گورنمنٹ کی پالیسی پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں. تو NGO فورم کے ذریعے ہم گورنمنٹ کی پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ایک بات آئی کہ پرٹیکولر کام ایک NGO کر رہی ہے, ایک فائدہ اس کا اور یہ ہے, 6واں 7واں فائدہ, میں وہ کام نہیں کر رہا ہوں, ہم NGO فورم میں ہیں, پتہ چلا کہ کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے, تو ہم دوسری NGO کو اس کی طرف متاثر کرتے ہیں کہ یہ آپ کے فیلڈ کا کام ہے, آپ اس طرف جائیے. اس سے ایک فائدہ اور یہ ہوتا ہے, 7واں فائدہ NGO فورم کا, آپ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں, ہیلدی کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے. ہیلدی کمپٹیشن, صحت مند مقابلہ. کبھی کبھی انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, چونکہ اللہ نے بڑی عجیب مخلوق بنائی ہے, اشرف المخلوقات ہے, لیکن سارے مادے انسان کے اندر رکھے, ہم اس کو بول سکتے ہیں یہ وچتر پرانی بھی ہے. تو انسان کیا سوچتا ہے کہ میں کر رہا ہوں نا تو میں ہی کروں, کوئی دوسرا کرے ہی نہ. ایک کام میں کر رہا ہوں اور دوسرے نے دوسرا کام شروع کیا, میرا اس کا بظاہر کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, لیکن مجھے پھر بھی برا لگتا ہے. NGO فورم میں جب ہم آتے ہیں تو ایک ہیلدی کمپٹیشن شروع ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں, آپ یہ کریں. اب یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں کتنا کر سکتے ہیں, میں میری فیلڈ میں کتنا کر سکتا ہوں. NGO فورم کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے خاص طور سے مہاراشٹر مینورٹی NGO فورم کی بات جہاں تک ہم کریں تو ہمارے پاس ڈاکٹر ایڈوکیٹ زبیر صاحب ہیں, عرفان سید صاحب ہیں, اور بھی سارے لوگ ہیں. ہمارے پاس رؤف شیخ صاحب ہیں, IGC چلاتے ہیں, ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر ہیں. ذاکر بھائی جیسا اسکلفل آدمی ہے, اور بھی بہت سارے ہیرے ہیں جو ابھی یہاں پر نہیں آئے. اس کہکشاں میں بہت ستارے ہیں. تو جو اسکلز ہوتی ہے لوگوں کے درمیان, ہم اس کو آپس میں استعمال کر سکتے ہیں, جو آدان پردان جس کو ذاکر بھائی نے کہا ہے کہ اسکلز کا نالج کا ہم لوگ ایک دوسرے کو دینا لینا, گیو اینڈ ٹیک پر عمل کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے ہم اپنی NGO کو پاورفل بنا سکتے ہیں, اس کا امپرومنٹ کر سکتے ہیں, مختلف قسم کے اس سے فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو NGO فورم اپنے اپنے علاقوں میں جا کر میں ایسی گزارش کروں گا کہ اس کو قائم کیجیے. اور سب سے آخر بات, شروعات جہاں سے میں نے کی تھی کہ ہمارے کنسپٹ سے, کہ ہمارے پاس NGO کا ایک بہت بیسک کنسپٹ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے اوپر کام کیا اور اسی کام کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اجتماعیت جو ہوتی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ,
اجتماعیت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اس کا خصوصی کرم ہوتا ہے، اس کا رحم ہوتا ہے، اللہ کی خاص مدد آتی ہے۔ سارے این جی اوز سب اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کمیونٹی کے لیے، کنٹری کے لیے، اپلفمنٹ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، امپرومنٹ کے لیے۔ یہ ہمارے جو مختلف کام ہیں، ہم اپنے اپنے کام کریں اور ملی مسائل میں بطور خاص، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر میں کہوں تو بینگ اے انڈین سٹیزن، ملکی مسائل میں ہم لوگ ساتھ میں آ جائیں گے۔ کوئی ملی ایشو ہوگا، کوئی نیشنل ایشو ہوگا تو ہم اس پر باہم ایک جگہ ہو جائیں گے، اور ایک جگہ آ کر پھر اپنی آواز مؤثر انداز میں پہنچائیں گے، جس کی حالیہ بہت بڑی مثال دہلی میں چلنے والا کسان آندولن ہے۔ کسان آندولن میں جو ہزاروں لوگ جڑے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایک کسان مورچہ ہے جو سب کو لیڈ کر رہا ہے؟ جی نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ دسیوں کسانوں کی تنظیمیں ہیں، اس میں جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں 8-10، وہ سب مل کر اس پورے کسان آندولن کو لیڈ کر رہی ہیں، اور اس کا اثر یہ ہے کہ حکومت کو کسان آندولن سے دسیوں مرتبہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے۔ اور اس اجتماعیت کا فائدہ یہ ہے کہ کسانوں کے اسٹینڈ میں، ان کے موقف میں کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی، حکومت کے موقف میں پیدا ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے، ہم ایسا کہتے ہیں، حکومت کے اشارے پر، اگر یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے تو ہوا کرے، سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ اب ہمارا سپریم کورٹ کنٹمپٹ پروف ہو گیا ہے، اس کو اتنا بڑا برا بول رہے ہیں لوگ کہ وہ کنٹمپٹ پروف ہو گیا ہے۔ بلکہ ابھی میں نے دیکھا ایک ویڈیو آیا تھا کہ یہی وہ سپریم کوٹھا ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، تو لوگ یہاں تک بول رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے حکومت کے اشارے پر ان تینوں قانون پر اسٹے کر دیا، اسٹے آرڈر دیا ہے۔ گورنمنٹ نے 1.5 سال کے لیے اسٹے لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت کی آواز میں، اسٹینڈ میں لچک پیدا ہو گئی ہے، کسانوں کی آواز میں لچک پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ کیوں؟ یہ کسانوں کے یونینز کا، ان کی تنظیموں کا ایک فورم ایک جگہ جمع ہوا، 8-10 کسان نیتا ہیں، اور ہوم منسٹر آف انڈیا کو، ایگریکلچر منسٹر آف انڈیا کو، پرائم منسٹر آف انڈیا کو ان سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مہاراشٹر مینورٹی این جی او فورم، یہ جس میں ابھی 300 سے زائد این جی او جڑ گئی ہیں، یہ اسٹیٹ لیول پر ہی صحیح اگر اور مضبوط ہوگا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ سی ایم کو آپ کو کال کر کے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ خواب پورا ہو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کو خوب ترقی دے۔ آپ لوگ جو تشریف لائے ہیں، بطور خاص باہر سے لوگ صعوبتیں برداشت کر کے آئے ہیں، سفر کی اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جتنے این جی اوز ہماری کام کر رہی ہیں، ان کے کاموں میں برکت ہو، ان کی این جی اوز ماشاءاللہ اور ترقی کرے، اور یہ ان کا کام ان کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے لیے ذخیرہ بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔